बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कई दिनों से एक अबहम था, गैर यकीनी की सूरत हाल थी। दिनों से नहीं, शायद महीनों से अफवाहों का बाज़ार गर्म था और बहुत सारे खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। कुछ ऑन रिकॉर्ड थे, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड थे। लोग बिटवीन द लाइन्स ये कहते थे कि कोई है जो इलेक्शंस नहीं कराना चाहता। लेकिन बहरहाल जी, आज सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही दिन इंतखाबात होंगे। तो क्या अब अबहम का दौर ख़त्म हो चुका है? इस बाब को अब बंद हो जाना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि इंतखाबात कैसे होंगे। पाकिस्तान के तमाम सियासी मसाइल की जड़ वो इंतखाबात हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी को कोई ना कोई सवाल उस पर रखता है। वो शफाफ नहीं होते हैं। कभी प्री पोल रिगिंग, कभी पोलिंग वाले दिन रिगिंग की बातें होती हैं। और ये जो निगरान हुकूमत है, इसके आगे भी क्या चैलेंज है, क्योंकि इन्होंने मुआवनत करनी है इलेक्शन कमीशन की एक शफाफ इंतखाबात के लिए। आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जब एक बहुत बड़ी तादाद में 3 करोड़ के करीब नए वोटर्स, यंग वोटर्स पाकिस्तान की वोटिंग लिस्टों में शामिल हो गए हैं, उन फहरिस्तों में शामिल होने वाले बच्चे वोट डालने जाएंगे। आज की निगरान हुकूमत इतने बड़े चैलेंज से निपटने के लिए कितनी तैयार है? लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला है बहुत सारे लोगों को, और कहीं ना कहीं हम नवाई है। वो हम नवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और JUIF की है। वो समझते हैं कि मौजूदा निगरान सेटअप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, बिलखुसूस मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को फैसिलिटेट कर रहा है। ये जो हम नवाई है, इसके पीछे क्या है? पर्दे के पीछे कहते हैं क्या है, हम वो भी पूछेंगे। और फिर जो बहुत सारे फैसले हैं, बार बार सवाल होता है कि निगरान हुकूमत की ख्वाहिशात क्या हैं, तरजीहात क्या, और उनका मैंडेट क्या है। कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है, कहीं कुछ ओवरलैप तो नहीं करता, मैंडेट से हट के तो नहीं कुछ किया जा रहा जो कल को पाकिस्तान में जो सियासी बहरान या आइनी बहरान, कानूनी बहरान रहते हैं, उनकी जड़ न बन जाए, जो आज निगरान हुकूमत कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, सबसे पहले तो यही बताइए, बहुत शक था सबको कि इलेक्शंस नहीं होंगे। आपको कोई कह रहा था कि इलेक्शंस की तरफ बात नहीं करनी, सवाल पूछने वालों को भी मना कर दें, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप खुश हैं आज? मैं तो खुश हूँ। मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा खुश मैं हूं। और मेरी जो मुस्कुराहट है, इसको भी आप एक ख़बर समझें। और ख़बर यही है कि जो मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं और आपके तमाम दोस्तों से कह रहा हूं कि इंतखाबात होंगे, कि इंतखाबात होंगे। जिस तारीख़ को इलेक्शन कमीशन कहेगा, और अब क्योंकि इत्तेफाक राय है, तमाम लोग एक ही सफ़े पर हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सदर ममलकत हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। निगरान हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो वन पेज है, ये सियासी बसीरत का शाखसाना नहीं है। ये भी एक स्टिक का शाखसाना है सुप्रीम कोर्ट की। नहीं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया, क्योंकि उनके पास एक दरख्वास्त आई थी, उन्होंने बुलाया और पूछा। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही कह रहा था कि हम जो मुकर्ररा वक्त है उस पे हल्का बंदियों के बाद वो हम कराएंगे। लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क में कुछ इबहाम साज कारखाने हैं, साज कारखाने, इबहाम साज फैक्ट्रियाँ, जो हर वक्त इबहाम, गैर यकीनी, इस तरह की चीज़ें पकाते रहते हैं। पिछले 2-2.5 महीने से ये चीज़ पका रहे थे, जबकि हम आपसे ये कह रहे थे कि जी इस पर कोई इबहाम नहीं है। ये बिल्कुल सब लोगों को इसका यकीन होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने एक पूरा कैलेंडर दिया था। अब आप क्योंकि टेबल के उस तरफ बैठे हैं, हालात और सूरत हाल के भी उस तरफ बैठे हैं, वाकई कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई, कहीं आपने सुना नहीं? ओवर हेयर भी बंदे करते हैं ना कि नहीं होंगे इलेक्शन। बहुत सुना, आप जैसे लोगों से सुना। अच्छा। आपके दोस्तों से, आपकी फैसले वालों से नहीं सुना? कभी भी नहीं। ओके। वो तमाम लोग जिनका काम इलेक्शन कमीशन की इआनत करना है, मदद करना है, उसके इंतज़ामी मामलात, उनके माली मामलात और जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जिन लोगों ने इसको यकीनी बनाना है, लोगों और इदारों, सब इस बात पर मुत्तफिक थे जो कि हमारे आइन में लिखा है। हमारा आइन जो है उसकी तमहीद में लिखा है, प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। इस पर कभी किसी को कोई इबहाम, शक नहीं था।
تو آپ کتنے عرصے کا سامان لے کے اسلام آباد آئے؟ جب آپ کیئر ٹیکر بن گئے تو آپ کو پتہ تھا کہ 3 مہینے یا 4 مہینے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا ٹینیور؟ میرا خیال یہ تھا کہ کیونکہ تاریخ 28 جنوری کی چل رہی تھی اور اب جو ہے وہ 8 فروری تک آ گئی ہے، تو اچھی خبر جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں 8 فروری کو۔ اگر کوئی تھوڑی سی ناخوشگوار خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو مدت ہے نگران حکومت کی اس میں 8-10 دن کا اضافہ ہو گیا ہے۔ بڑی خبر اور اچھی خبر وہی ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں اور اس تاریخ پر ہو رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ انتخابات شفاف پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سوالیہ نشان رہے ہیں، آپ نے معاونت کرنی ہے اور بہت سارا گلا شکوہ آپ سے کیا جا رہا ہے، ہمارے ٹاک شوز پہ آتے ہیں، پتہ نہیں آپ سے جب ملتے ہیں گلا شکوہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن جب ہمارے ٹاک شو پہ آتے ہیں تو بہت شکوے کرتے ہیں، تو ہم ذرا سن لیتے ہیں۔ 2-3 لوگوں نے ہمارے پروگرام میں کچھ شکوہ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیسے سہولت کاری کی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد کی واپسی پہ، مطلب آپ سے مراد یہ کہ پورے سیٹ اپ نے سسٹم نے، تو وہ ذرا سن لیتے ہیں، 1 منٹ کا ایک کلپ ہے، تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں لوگ اتنے ناراض ہیں۔ چلائیے جی ذرا کلپ دیکھیے، قاہرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جس طرح یہ سارا کچھ کنڈکٹ ہوا ہے ابھی تک، اس سے بہت سارے سوال کھڑے ہوئے ہیں، اس سے جمہوری عمل کو بھی اور خود میاں صاحب کی ذات کو بھی نقصان ہوگا۔ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس تو فیلڈ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں نے آپ دیکھو پورے پاکستان میں 100 سے زائد مقامات پہ جلسے کی اجازت مانگی اور پورے پاکستان میں اجازت نہیں ملی، صرف ایک جگہ ملی، وہ کائنہ میں لاہور میں، لیکن وہاں جو انجام آپ نے دیکھا، جو بندے آتے گئے ان کو پکڑتے گئے اور جیلوں میں بند کر دیا۔ اور جب محسن نقوی سے سوال کیا صحافی نے تو وہ کہتے ہیں نہیں جن کا کرمنل ریکارڈ ہے ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ سیم ڈے ایک اشتہاری مجرم کا جلسہ ہو رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کس نے دینی ہے؟ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، نگران حکومت نے دینی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں آپ لوگ، کس سے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہمارا ان سب سے سنجیدہ ہے۔ ہمارے ساتھ تو زندگی موت کا کھیل انہوں نے شروع کر دیا، جس نے بھی شروع کیا ہے۔ جی ایک تو پہلے میرے خیال میں پی ٹی آئی کی بات کر لیں، ابھی سابق اسپیکر جو قومی اسمبلی کے اسد کیسر صاحب، ان کی گرفتاری کی خبر آئی جب آپ ہمارے دفتر کے راستے میں ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو فیلڈ ہے ہی نہیں، فیلڈ ہی نہیں ہے، پچ ہی نہیں ہے، پچ اکھاڑ کے لے گئے ہیں اور جو آتا ہے وہاں پہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے انتظامیہ اس وقت آپ حکومت کو چلا رہے ہیں، انتظامیہ آپ کے اندر ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں ایسے؟ میرے خیال میں جو صاحب شکوہ کر رہے تھے شعیب شاہین صاحب، وہ جب کاغذات نامزدگی داخل کریں گے اور الیکشن کمیشن ان کو الیکشن لڑنے دے گا تو ان کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو کہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا۔ ابھی تو الیکشن کا شیڈیول نہیں آیا، الیکشن کمیشن نے یہی کہا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن کا شیڈیول آئے گا اور تقریباً 2 مہینے ان سب کو ملیں گے۔ تو جب باقاعدہ الیکشن کی، ابھی کوئی الیکشن کی اس طرح سے گہما گہمی ہے بھی نہیں، کچھ لوگوں نے جلسے وغیرہ کیے ہیں، آج بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو، ویسے باقی جماعتیں شاید اتنی شکایت نہیں کر رہے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور رجسٹرڈ ہے، ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ جن لوگوں نے وہ کوئی قانونی کوئی ان کے مسائل ہیں تو اس میں تو نگران حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ نگران حکومت نہ کسی کی گرفتاری کو روک سکتی ہے، نہ ان کے عدالتی امور کو روک سکتی ہے، نہ ان کو تیز کر سکتی ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر انتظامیہ تنگ کر رہی ہے، جلسے کی جگہ پہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کو چڑیوں کووں کی طرح اڑا دیا جائے یا ان کو اکٹھے نہ ہونے دیا جائے یا وہاں پہ خواہ مخواہ میں پولیس انٹرفیئرنس کر رہی ہو، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ دیکھیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ پھر کوئی ثابت کرے گا کہ جی خواہ مخواہ ہوا ہے، اگر کوئی کہیں پہ اجازت لینا مقصود تھی وہ انہوں نے لی ہے نہیں لی ہے۔ جلسہ کرنے کے لیے بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی غزہ کے حوالے سے جلسے وغیرہ کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ کچھ واضح ہدایات ہیں سپریم کورٹ کی فیض آباد دھرنا کیس میں، کسی کو بھی کہیں کسی ایسی جگہ جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جس سے
عوام الناس جو ہے ان کی زندگی میں خلل پڑے. ہر جگہ ہر شہر میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر عوام کو جنجال میں مصیبت میں ڈالے بغیر آپ اپنا پرامن سیاسی سرگرمی کر اور سکتے ہیں. پیپلز پارٹی، آپ نے قائرہ صاحب کی بات بھی سنی، بہت سارے ان کے لیڈرز آ کے یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ سسٹم جو ہے وہ تو بچھ گیا ہے نواز شریف کے قدموں میں، شاید ان کی راہوں میں. دیکھیں کچھ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے وہ کر رہی ہیں اور یہ ان کا حق ہے، سیاست اسی کا نام ہے. ان کا تو حق چھوڑیے، آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ ان کے تحفظات کو دور کریں، سنیں، ملیں؟ آپ ملے ہیں بہت سارے لوگوں سے. ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ کیمیا موجود نہیں ہے جس میں ہم تمام لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو خوش کر سکیں. کسی کو خوش کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، چاہے ہم کریں، ضلعی انتظامیہ کرے، صوبائی حکومت کرے، تو ہمارے ملک کے اندر مارشل لا نہیں لگا ہوا. ہمارے ملک میں آج بھی دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر لوگ گئے ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ بہت شاندار خوشگوار طریقے سے حل ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں کو ضمانتیں بھی ملی ہیں اور وہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، انٹرویوز بھی دیتے ہیں جن میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ کوئی ایسا آپ کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوگی، کوئی پیشکش ہوگی کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ آئیں ہم سے ملیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، یا بہت مصروف ہیں؟ نہیں، ہم مصروف تو خیر ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی جماعت کے کوئی رہنما ہم سے ملنا چاہیں تو ہمیں ملنے میں کوئی اعتراض ہوگا. لیکن ابھی تک کسی جماعت یا جماعتوں کے گروہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوئی، نہ ہمارے ایجنڈے پہ ہے. لیکن اس ملک میں جمہوریت ہے اور جو شکایات جن کا آپ بات کر رہی تھی، دیکھیں ابھی آپ نے ان کی شکایت چلائی، ہم نے تو اس کو نہیں روکا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہر جگہ شکایت کرنے کا ان کا عوام کے اندر بھی حق ہے، میڈیا پہ بھی ہے، عدالت میں بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی پریشانی کی بات ہے. اچھا ایک اور بات بھی، وہ کہتے ہیں نگران کابینہ یا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ نون گاف رے الف تو اس میں سے نکل گیا، نون زیادہ رہ گیا، وہ جو نگران کا آخری والا نون ہے. یہ نون سے کوئی سیاسی وابستگیوں والے لوگ ہیں بہت سارے، الیکشن کمیشن میں بھی چیلنج ہوئے. کیوں یہ بار بار آپ سے سوال ہوتا ہے؟ توقیر شاہ صاحب، صالح فاروق صاحب، امداد بوسال صاحب، راشد محمود صاحب، ظفر علی شاہ صاحب، فواد حسن فواد، احد چیمہ. آپ نام لیں کہ کون نون لیگ ہیں، ایک ایک کر کے بات. ان ناموں پہ اعتراض ہے، ان سب ناموں پہ اعتراض کرنے آپ بھی ابھی ان کی جو اعتراضات ہیں ان کو دہرا رہی ہیں. ہم نے تو آپ کو نہیں روکا، لیکن اس کی کوئی چلیں فواد حسن فواد کی بات کر لیتے. چلے کر لیں. ان کا نون، وہ کب نون لیگ میں رہیں؟ کبھی انہوں نے کوئی نون لیگ کی حمایت میں کوئی بیان دیا ہو، کوئی سرگرمی کی ہو، کوئی جلسہ کیا ہو، کوئی فارم بھرا ہو؟ احد چیمہ پچھلے سیٹ اپ میں بھی تھی. ابھی نہیں، پہلے فواد حسن فواد پہ کلیئر ہو جائے نا. فواد حسن فواد ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں جس نے اپنی زندگی، لیکن پاکستان کی افسر شاہی کی ایک تلخ حقیقت ہے نا کہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان کی وابستگیاں ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ ہوں. سول سرونٹ کل ان پہ بھی لگے گا کہ جی آپ انوار الحق کاکڑ کے ساتھ تھے. نہیں، جب اعتراض ہو تو اتنے بیوروکریٹس ہیں کسی اور کو الزام لگانا جو ہے وہ تو اس ملک میں ایک بہت ایک آسان کام ہے نا، کیونکہ اس ملک میں جو آپ کے جو لائبل اور ڈیفیمیشن کے جو قوانین ہیں وہ سخت نہیں ہیں. آپ اس طرح کا الزام برطانیہ میں لگا کر دکھائیں. پاکستانی جا کر برطانیہ میں وہ لے کر آتے ہیں انصاف اور روکڑا بھی کما کے آتے ہیں. میں اپنے سوال کو ریفریز کرتی ہوں. یہ جتنے بھی آپ نے نام، یہ کوئی بہت زیادہ پیپلز پارٹی کی قربت والا آپ نے کوئی بندہ نہیں ڈھونڈا جس کے اوپر یہ چھاپ ہو کہ یہ پیپلز پارٹی کا فیوریٹ بیوروکریٹ؟ ایسا کریں آپ اپنے جو ہے نا وہ ایکس یا ٹویٹر پہ جائیں اور میری پروفائل کھولیں، دیکھیں کس کی تصویر لگی ہوئی ہے میرے ساتھ. مجھے پتا ہے کس کی لگی ہوئی. کس کی ہے؟ بینظیر بھٹو کی. جی ٹھیک ہے. جی. ان کی حکومت میں میرے خیال میں زید بخاری کے بعد میں ریڈیو پاکستان کا پہلا ڈائریکٹر جنرل تھا جس کی اتنی طویل 5 سال تک میں ڈائریکٹر جنرل تھا. اور وہ کس کی حکومت تھی؟ وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی.
اب آپ کہیں کہ جی میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں نگران حکومت میں، بالکل بھی نہیں، آپ کی وابستگی نہیں ہے؟ نہیں ہے، کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں رہی. ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو زرداری صاحب کا آدمی ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ بلاول کا آدمی ہے، کوئی کہتا ہے نون لیگ کا ہے، لیکن میرا تو تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے. اچھا، جو تو الزامات لگانا جو ہے اس ملک میں بہت ہی آسان ترین کام ہے. فواد حسن فواد اگر نون لیگ کے ہوتے تو جو پچھلی حکومت تھی وہ 16-17 مہینے کی، تو اس میں 16-17 مہینے کے لیے وزیر کیوں نہ بنتے، وہ 3-4 مہینے کے لیے کیوں بنے؟ آپ کو ری امیجننگ ایکسرسائز کا پتہ ہے؟ جی جی اس کے جو اہم جو لوگ تھے ان میں یہ شامل تھے. ری امیجننگ پاکستان کی جو مشق تھی، ایکسرسائز، آپ کے علم میں ہے، ذاتی علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کی ٹاپ لیڈرشپ نے پسند نہیں کیا. تو ان کے ناپسندیدہ شخص وہ وزیر بنتے ہیں نگران حکومت میں بظاہر. خبر یہ ہے تو وہ جو ہے اس بیچارے پہ، اور پھر اس بندے نے پنجاب سے باہر سرو کیا ہے، زیادہ تر عمر کا حصہ بلوچستان میں کیا ہے. وہ اکبر بگٹی کے ساتھ بھی کام کیا ہے، انہوں نے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ زیادتی ہے میرے خیال میں ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے. اچھا، ایک اور بات بھی کل سے یہ ہو رہی، بخیر کل سے تو نہیں ہو رہی، پچھلے کچھ عرصے سے یہ بحث بھی جاری ہے، کیونکہ اب آپ ایک نگران سیٹ اپ کا حصہ ہیں. یو ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ یور سیلف کہ نگران سیٹ اپ کیسے آپریٹ کرتا ہے، کہ نگران سیٹ اپ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ کل بھی میں بیرسٹر علی ظفر اور دیگر کی بات سن رہی تھی، ظفر اللہ خان صاحب کی بات سن رہے تو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بالکل فلاڈ سسٹم ہے، یہ تو نری تباہی ہے. دیکھیں، اگر کسی بچے کے والدین کسی دن کہیں کہ اس بچے کو نہیں پیدا ہونا چاہیے تو اس کا الزام اس کے والدین پر جانا چاہیے. بچہ بیچارہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا. نگران حکومت خود بخود تو قائم نہیں ہو گئی، آئین میں ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم لوگ ٹینک پہ چڑھ کے تو نہیں آئے، ٹرک پہ چڑھ کے بھی نہیں آئے. آئین کے اندر جو ترمیم ہوئی 224 آرٹیکل میں، جس کے تحت نگران حکومتوں کا سیٹ اپ لایا گیا، وہ کن جماعتوں نے آئین بنایا، ترمیم کی تھی؟ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کیوں لائے تھے؟ اگر یہ اتنا برا ہے تو کیوں لائے تھے؟ اور پھر اس کو لائے ہوئے بھی کتنا عرصہ ہوا، اس کو آپ تبدیل کر لیتے. ابھی بھی جو نگران وزیر اعظم کا انتخاب ہوا ہے وہ آپ کی پچھلی حکومت جس کا آپ کافی لوگ حصہ تھے ان کے وزیر اعظم صاحب نے اور انہی کے بنائے ہوئے قائد حزب اختلاف نے یہ بنایا. اچھا، جو لوگ پارلیمنٹ چھوڑ کے چلے گئے وہ تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اس حق سے محروم کر دیا کہ جی وزیر اعظم نگران کے جو نامزدگی ہے اس میں وہ حصہ. تو اس میں یہ میرے خیال میں زیادتی کر رہے ہیں اس وقت یہ بات کرنا کہ جی یہ غلط لوگ ہیں یا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ پر تولے جا رہے ہیں اس انتخابات کی شفافیت اور کریڈیبلٹی پہ. سوال کروں گی، میں ذرا بریک لے لوں، آپ کی چائے بھی آ گئی ہے، بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے. وہ موقف جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے بہت کلیئرلی 9 مئی کے حوالے سے پرائم منسٹر جو ہیں کیئر ٹیکر، ان کا وہی موقف ہے، لفظ پر لفظ یہ اتفاق ہے. ان کو تھوڑا سا اعتراض برتنا چاہیے اس موقف کا برملا اظہار کرتے ہوئے، یا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ہم سولنگی صاحب سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی، اور بات ہم کر رہے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، نگران وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں. سولنگی صاحب، ہم نے کئی بار پرائم منسٹر صاحب کو، کاکڑ صاحب کو سنا ہے، اور وہ 9 مئی کے حوالے سے کافی سخت لب و لہجے میں وہ بات دہراتے ہیں. جو اس میں فریق ہیں اس کے اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ وہ ان کا موقف بھی وہی ہے، اور جو اس وقت کی حکومت تھی سرکاری طور پہ جو آئی تھی، آپ غیر سرکاری نہیں آئے لیکن وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کا بھی موقف وہی تھا. اب جب کہ وہ نگراں سیٹ اپ کے سربراہ ہیں تو کیا ان کو وہی موقف اس طرح کے انداز میں بار بار دہرانا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی اس کو سمجھتی ہے کہ ان کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں، یا وہ کسی اور کی نمائندگی کرتے ہیں؟ دیکھیں، نگران حکومت
ریاست کی نمائندگی کرتی ہے، ملک کے قانون کی، آئین کی نمائندگی کرتی ہے۔ جو حملہ ریاست پر ہے، ریاست کے اداروں پر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریاست کی ایک قانونی حکومت اس پر اپنا ایک موقف نہ دے؟ ہمارا جو موقف ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ دنیا کے کسی مہذب جمہوری ملک میں یہ نہیں ہوتا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ نہیں تھا، یہ ریاست پاکستان اور اس کے اداروں پر تھا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کی کوئی سرگرمی ہوگی؟ امریکہ میں تو ایک اسپیکر کی کرسی پر جو بیٹھنے والا ہے وہ بھی سزا کاٹ رہے اور لمبی۔ تو یہ جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کیسے ہوا تھا۔ اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں گے کہ اور جو خود اقبالی بیانات جو لوگ اس جماعت میں تھے انہوں نے جو باہر نکل کر جو تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طریقے سے اس کی منصوبہ بندی کی گئی، تو یہ کوئی ایک خودرو قسم کا کوئی رد عمل نہیں تھا۔ یہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ایک منظم کارروائی تھی جس کے اندر مختلف یہ جو بیانات ہیں یہ خودرو ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ ضمیر کی آواز پہ ہیں؟ اس پہ بھی بڑے شکوک و شبہات ہیں۔ اگر آپ کی حکومت کے دوران میں ایک سیاسی آزادیوں پہ سوال ہو، آپ کو کنسرن نہیں ہونا چاہیے اس پہ؟ دیکھیں، لوگ اگر سچ بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا، اور اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے، اس کا بہت سارا دستاویزی ثبوت موجود ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ موجود ہیں، تقاریر موجود ہیں، ٹیکنیکل جو ثبوت ہے موجود ہیں، اور جب یہ کیسز چلیں گے تو اس میں بھی ثبوت سامنے آئیں گے، اسی پہ اگر کسی کو سزا ہوگی تو ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس میں کہنا کہ جی بس ہائے ہم پہ ظلم ہو گیا، تو ملک میں مارشل لا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو وہ سامنے آئے گی، عدالت کے کٹڑے میں بھی آئے گی، میڈیا میں بھی آئے گی، تو ہر طرح سے زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہوگی تو وہ سامنے آئے گی۔ آپ لوگ جو ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہے اس پہ جو فیصلہ آیا، حکومت پاکستان اس پہ اپیل میں جا رہی ہے؟ ابھی تک تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اور کن گراؤنڈز پہ جائیں گے؟ کچھ اس بات پہ ڈسکشن ہوا؟ یہ میرے خیال میں جب جائیں گے تو اس کی تمام جو قانونی جو لوازمات ہے وہ سامنے رکھے جائیں گے۔ ابھی کیونکہ یہ ایک واضح فیصلہ سامنے نہیں آیا تو اس لیے جو ہے وہ اس پر کوئی تبصرہ کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ جو دوسرا پینڈورا باکس آپ کی حکومت نے کھولا وہ افغان باشندے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے ان کی واپسی کا تھا۔ اس میں آپ نے ایک ڈیڈ لائن بھی دی، کوئی ڈیٹا شیئر کر سکتی ہے حکومت کے کتنے لوگ جا چکے ہیں؟ کیا اس پہ آپ کو کوئی فارمل کورسپونڈنس ہوئی ہے افغان حکومت کی طرف سے؟ کیا اس کا فالو اپ ہے؟ کیا اس کے کانسیکوینسز ہیں؟ کیا اس کی امپلیکیشن ہے پاکستان کی سیکیورٹی کی سچویشن پہ؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ پینڈورا ہے یا باکس ہے یا دونوں ہیں۔ بند تھا نا، بہت زمانے سے لگا ہوا تھا، بس چل رہا تھا لیکن میرے خیال میں یہ ہمیں پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو نہیں کھولا۔ یہ معاملہ آج کا تو نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ 1978 سے یہ معاملہ چلا رہا ہے اور کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جو ایسا کرتا ہے کہ اپنے بارڈر کھول دے کہ لاکھوں لوگ آئیں بغیر کسی دستاویز کے، آپ کے ملک کے پاسپورٹ بھی بنائیں، شناختی کارڈ بھی بنائیں اور پراپرٹیز بھی خریدیں؟ آپ ذرا لندن میں جا کر کے دیکھ لیں، امریکہ میں کر کے دیکھ لیں، یورپ کے کسی ملک میں کر کے دیکھ لیں۔ آپ جا کے امریکہ کا بلو پاسپورٹ ذرا بنا کے دیکھیں غیر قانونی طریقے سے۔ آپ وہاں پر غیر قانونی طور پر کام کر کے دیکھیں، ورک پرمٹ کے بغیر سوشل سیکیورٹی کارڈ کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال تو ان پالیسی میکر سے پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا تھا سافٹ بارڈرز بنا کر۔ یہ آپ کی حکومت کو کوئی استعمال کیا گیا کہ یہ مشکل کام ہے، کوئی سیاسی حکومت کر نہیں سکے گی تو ہم آپ سے کروا لیں؟ نجکاری بھی آپ لوگ سنا میں نے کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں کسی نے استعمال نہیں کیا۔ ہم اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت جو قوانین ہیں اس کے تحت کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اس ملک کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کریں، اور یہ اب ایک وجودی خطرہ بن گیا ہے، ایگزسٹینشل تھریٹ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے واچ پہ ہم ملک کو اس طرح سے جانے دیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے، سمجھتا ہے کہ ہم کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو عدالتیں بھی کھلی ہیں، میڈیا بھی کھلا ہے، آپ ہم سے سوال بھی کر رہی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو اسی طرح سے جانے دیں۔ ابھی یہ افغانوں کے حوالے سے نہیں ہے، ویسے بھی یہ غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے ہے، یہ مہاجرین اور پناہ گزین کے حوالے سے بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کاغذ ہے، نہ دستاویز ہے، نہ ویزا ہے، نہ کچھ ہے، یہ ایسے آپ اس ملک کو چراگاہ نہیں بنا سکتے کہ بس جو جس طرح سے آئے اور چلا جائے۔ تو اور یہ بات بھی یقینی رکھیں، وزیر اعظم کئی بار کہہ چکے ہیں، وزیر داخلہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ لوگ جن کو واپس جانے میں خطرہ ہوگا، جو ولنریبل لوگ ہوں گے، ہم ان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کی عزت وقار کا خیال رکھیں گے۔ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر ہم پھینک نہیں دیں گے۔ ایک پروسیس ہے، اس کو ہم فالو کریں گے، وہ ہم نے کرنا ہے، یہ ضروری ہے اس ملک کے لیے۔ یہی لوگ جائیں، اپنا پاسپورٹ لیں، اپنے ملک کا ویزا اپلائی کریں، سیاح کے طور پر آئیں، بزنس مین کے طور پر آئیں، اسٹوڈنٹ کے طور پر آئیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا HEC کی خبر، جو اسٹوڈنٹ اسکالرشپ افغان طلباء کے لیے انہوں نے اناؤنس کی ہے۔ تو ایسا کوئی زینوفوبیا کا شکار نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، مطلب کوئی ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک بریک لے لیتے کسی ہیں۔ کے ساتھ بھی نہیں کریں گے جاتی۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بار بار ان کی فیملی درخواستیں دیتی ہے اور ان کے وکلاء دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ ان کے ڈاکٹرز آ کے ان دعووں کو مسترد کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سولنگی صاحب سے پوچھیں گے کہ جیل میں ان کو جو خطرات ہیں اس حوالے سے نگران حکومت کیا سوچ بچار کرتی ہے۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، بریک پر جاتے ہوئے خان صاحب کے حوالے سے میں بات کری تھی، ذرائع ہمارے کہتے ہیں کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز کو انجوائے کریں جیل میں۔ کس خان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی بات کریں، چیئرمین PTI۔ دوبارہ کہیے گا، کیا نام لیا آپ نے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں 3-4 بار نام لوں؟ میں تو ان کا نام لیتی ہوں، عمران خان سے۔ کیونکہ یہاں پر کچھ لوگوں نے ایسے اڑایا تھا، جی ان کے نام لینے پر پابندی ہے۔ ابھی آپ نے کتنی بار نام لیا ان کا؟ میں تو 3 دفعہ لے ہی لیتی ہوں ان کا نام۔ جی، تو اب سوال پوچھئے کہ ان کو جیل میں سلو پوائزننگ، اس طرح کی باتیں، جان کو خطرہ، ان کی فیملی بار بار آتی ہے اور ان کے وکلاء بھی۔ میرے خیال میں جو طبی معاملات ہیں اس پر میں ڈاکٹروں کی جو رائے ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان کے اپنے ڈاکٹر فیصل سلطان، جو کہ شوکت خانم کے بھی بہت اہم سربراہ رہے ہیں اور ابھی بھی ان کا میرے خیال میں تعلق ہے، تو انہوں نے جو کچھ کہا ہے مجھے اس پر زیادہ اعتبار ہوگا بجائے اس کے کہ کوئی ہوائی باتیں کوئی کرے۔ تو انہوں نے تو اطمینان کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی وہ بالکل حشاش بشاش ہیں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جو افواہیں ہیں، افواہ ساز کارخانے، ان میں کوئی دم نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو سہولیات ہیں ان کا میں ذکر نہیں کروں گا، وہ آپ خود ہی اور میڈیا کے اندر آتی رہتی ہیں۔ اچھا، جو اب الیکشنز کی طرف کیونکہ معاملات بڑھیں گے، آپ کو کچھ چیلنج نظر آتا ہے؟ آپ نے بہت عرصے ظاہر ہے انتخابات ہوتے ہوئے پاکستان میں دیکھے ہیں، ان پہ شکوک و شبہات کیوں ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے؟ دیکھیں، کچھ تو شکوک و شبہات اس لیے ہوتے ہیں کہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا کاروبار ہے تشویش پھیلانا اور خوف پیدا کرنا، جو ہیں انہی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جن کے مفاد میں ہے کہ ملک میں بے چینی ہو، جن کے مفاد میں ہے کہ بے یقینی کی فضا ہو، وہ کرتے ہیں۔
آپ لوگ उनको کیا पता है। انشور کریں گے؟ وزارت اطلاعات کیا انشور کر رہی ہے؟ آپ نے آپ بہت سارے پچھلے آپ ڈھائی نے مہینے بہت سارے میں- لوگوں کو پچھلے 2.5 مہینے میں آپ دیکھیں پی ٹی وی کے خبریں، حالات حاضرہ کے پروگرام، اگر کسی جماعت کو برتری ہو اور کسی جماعت کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہو، جو بھی سرگرمی کرتا ہے وہ ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اور ہم بار بار کہتے ہیں. آج بھی میں نے یہ کہا جب کلائمیٹ ڈیسک کا افتتاح ہوا تھا، حالانکہ موقع محل نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس بات کو دہرایا. ہر روز ہم یہی ہدایت دیتے ہیں کہ جو حکومتی یا ریاستی جو میڈیا ہے، پی ٹی وی ہے، ریڈیو پاکستان ہے، پی پی ہے، ہمارا کوئی جو ہے نا وہ فیوریٹ نہیں ہے. آپ کسی کو کوئی کہتے ہیں کہ کسی اینکر کی چھٹی ہو جائے، ظاہرہ آپ وزیر اطلاعات ہیں، تو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ان کا چینل بند کرا دیں، ان کا پروگرام بند کرا دیں کچھ؟ دیکھیں آپ نے اتنے سخت سوال کیے ہیں، آپ کی تو میں آئی نوکری ہوپ کہ اس کے بعد میری نہیں- نوکری کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کہتے ہیں کسی کو، کہا کسی نے آپ کو کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہماری خواہش ہے، نہ ہماری ضرورت ہے، نہ ہم نے ایسا کام کیا ہے، نہ ہمارا یہ کام کرنے کا ارادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو مرتضیٰ سولنگی صاحب. وقت کم ہے اور سوال ابھی بھی میرے پاس 2-4 موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں پوچھیں گے. جی، نگراں وزیر اطلاعات نے شفاف انتخابات کے لیے اپنی کمٹمنٹ کا دوبارہ سے اس کو دہرایا ہے، اعادہ کیا ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو یکساں طور پر فیسیلیٹیٹ کریں گے، جو ان کے سیاسی اور آئینی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.